मोहब्बत खूबसूरत है, मोहब्बत है सबा जैसी, मोहब्बत दिल की ठंडक है, मोहब्बत है दुआ जैसी, मोहब्बत राहत जां है, मोहब्बत है शफा जैसी, कहाँ सबको मुयस्सर है, मोहब्बत है अता जैसी। अरे आइफा, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? बाजी नुदरत ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। वो अपने 3 साला शरारती बेटे अब्दुल हद को ढूंढ रही थी, जो जरा सी देर में ही आंखों से ओझल हो गया था। आइफा माथे पर बहुत से बल सजाए खतरनाक तेवर लिए खड़ी थी। इस तरफ चूंकि ज्यादा रोशनी ना थी, तब ही वो अभी तक किसी की नजर में ना आ सकी थी। भाई बताओ तो सही, मूड किस बात पर ऑफ है? उन्होंने फिर से पूछा। पहले तो उसका जी चाहा कह दे कि फरहाद साहब के होते हुए मेरा मूड कैसे ठीक हो सकता है, मगर फिर सोचकर नफ़ी में सर हिलाया। अपना तमाशा बनते देखना उसे हरगिज़ मंजूर न था। नुदरत बाजी कंधे उचकाती वहां से चली गई और तवक्का के ऐन मुताबिक कुछ ही देर बाद फिरोज़ा उसके सामने थी। दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा? सब बार बार तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम हो के यहाँ छुप के बैठी हो। ये तो शुक्र है नुदरत बाजी ने मुझे बता दिया कि मलका आलिया यहाँ तशरीफ़ फरमा है। हद है यार, फिरोज़ा ने गुस्से से कहा और आगे बढ़कर उसके बाजू को थामा, मगर वो भी इंतहा की ज़िद्दी थी। उसके साथ जाने के बजाय झटके से बाजू छुड़ा लिया। क्या हादिया बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, जो वो उसके साथ पिछले 20 मिनट से हंसते मुस्कुराते बातें कर रहा है? भीगी आवाज़ में उसने मासूमियत से पूछा। फिरोज़ा के दिल को कुछ हुआ। तुम्हारा और उसका क्या मुकाबला यार, दफ़ा करो उसे। तुम मेरे साथ आओ बस। उसने मजीद उसकी कोई बात सुने बगैर उसका बाजू थामा और अपने साथ ले आई। रुको, मैं जाकर अम्मी को बताऊं, फिर घर चलते हैं। फिरोज़ा ने इधर उधर देखते बात मुकम्मल की और मतलाशी निगाहें माँ को ढूंढने लगी थी, जो स्टेज के दाएं जानब नीचे की तरफ रखे सोफे पर बड़ी खाला के साथ बराजमान न जाने कौन से राजो न्याज में मसरूफ थी। छोटी खाला और नुदरत बाजी भी साथ ही थी। एक तो ये हमारी माएँ भी ना ऐसे किसी मौका की तलाश में रहती हैं, जहाँ ज़रा सी फुर्सत मिले तो राज़ो-न्याज़ शुरू कर दें। यकीनन कोई खिचड़ी पक रही होगी। वो बड़बड़ाकर रह गई, "फरी रुको, मैं ठीक हूँ, तुम अम्मी से कुछ मत कहो। वो ऐसे ही परेशान होती रहेंगी हमारे जाने के बाद, और फिर ताई जान भी खफा होंगी कि उनके अकलौते बेटे की शादी का फंक्शन अधूरा छोड़ दिया।" वो थके हुए से लहजे में बोली, आंखों में नमी वाज़िया थी। फिरोज़ा ने आहिस्ता से असबात में सर हिलाया और उसके करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई और फिर उस तरफ देखा जहां अब भी उसकी बहन देख रही थी। वो अब भी वहीं खड़ा था, स्याह रंग के लिबास में मलबूस, अपनी पूरी आन बान के साथ, वहां मौजूद सब लोगों से मुनफरिद, जिसे हर निगाह बार बार देखने पर मजबूर थी। फरहाद भाई, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपने मेरी बहन का दिल दुखाया है। उसने बहन की तरफ देखा, जो एक बार फिर बड़े वालहाना अंदाज में इन दोनों को तक रही थी। क्यों दिल जलाती हो अपना? मत देखो उस तरह। जो चीज़ आपकी हो ही ना, फिर इस तरह से उसके लिए बेचैन होना ठीक नहीं। उनका कोई हक नहीं कि तुम अपनी ख़ास फीलिंग उन पे ज़ाया करो। प्लीज़ आइफ़ा, संभालो खुद को। यूं इस शख्स के लिए खुद को बेमोल मत करो, जिसने तुम्हारी कदर ही ना की। फिरोज़ा ने संजीदा होकर कहा तो वो शर्मिंदा सी सर झुका गई। वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी। वो दोनों बहुत थक चुकी थीं। आते ही सो गईं। अगली सुबह जिस वक़्त आइफ़ा की आँख खुली, तब 11 बज रहे थे। वो अपने लिए चाय बनाकर अम्मी के पास बैठ गई, जो फ़िरोज़ा से कोई ख़ास बात कर रही थीं। उसके बैठते ही अम्मी ख़ामोश हो गईं। मेरे ख़्याल में मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो नरूठेपन से बोली तो फ़िरोज़ा मुँह पे हाथ रखकर हँस दी। वैसे बड़ी बेटी मैं हूँ, तो अम्मी को चाहिए कि हर राज की बात मुझसे करें, ना कि तुमसे। वो दांत पीसकर खफगी से बोली, आप मोहतरमा अपनी सोचों से बाहर निकलें तो आपसे भी अम्मी कोई बात करें। आपके पास तो फुर्सत ही नहीं कि अम्मी के पास बैठें। फिरोज़ा ने फौरन जवाब दिया। अम्मी को इदरीस भाई ने बुला लिया तो उठकर कमरे में चली गई। खैरियत तो है ना? अम्मी का मूड आज कुछ ज्यादा अच्छा है।
آج تو انہوں نے میرے یوں دیر سے جاگنے پر بھی کچھ نہیں کہا، نہ ہی ڈانٹا۔ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، وہ بڑی خالہ کے دیور کی بیٹی ہے نا، انیکا۔ رات امی کو بہت پسند آئی، اور ادریس بھائی کے لیے۔ ابھی خالہ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کل یا پرسوں ہم آ جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی تو عائفہ کو دلی خوشی ہوئی۔ نازک سی انیکا کا سراپا اچانک سے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اوف یار، کتنا مزہ آئے گا بھائی کی شادی پر۔ اگر ان کی طرف سے ہاں ہوئی پھر تو بھیا بھابھی کی جوڑی خوب سجے گی۔ عائفہ خوشی سے بولی تو فیروزہ نے بھی سر اس بات میں ہلایا۔ یہ بتاؤ، بھائی سے بات کی امی نے؟ اس نے مزید پوچھا۔ بھائی جان نے سب کچھ امی کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے، مگر ایک بات ہے عائفہ، بھائی جان چاہتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہاتھوں تمہیں بھی رخصت کر دیا جائے۔ امی بھی ان کی بات سے متفق ہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ فیروزہ پلیز، دوبارہ ایسی بات مت کرنا، اور انہیں بھی کہہ دو فی الحال ایسا سوچیں بھی مت، وہ سختی سے بولی۔ کیوں ایک شخص کی وجہ سے اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولی تو عائفہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز ایفی، مت رو ایسے، ہمارے بس میں ہو تو سارے جہاں کی خوشیاں لا کر تمہارے دامن میں ڈال دیں۔ خالہ بتا رہی تھی آسیہ آنٹی کچھ دنوں تک فرحاد بھائی کے لیے ہادیہ کا رشتہ لینے جا رہی ہیں۔ اب تو انتظار بھی فضول ہے۔ میں سمجھی تھی ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ دوبارہ ضرور آئیں گی، مگر فیروزہ بات ادھوری چھوڑ کر سر جھٹک کر رہ گئی۔ فری فری میں کیا کروں، اس معاملے میں بے بس ہوں میں۔ ایک لڑکی کے لیے وہ بے حد تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ زخم ابھی تازہ ہے، اسے بھرنے میں بھی تو وقت لگے گا نا۔ شاید تبھی تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ 3 سال کم تو نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کے ساتھ منسوب رہے ہوں تو وہ اور آپ کی سوچوں کا محور بن جائے۔ فری فری مجھے اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے۔ ایک طرف تو میں امی اور بھیا کے ہر فیصلے پر دل سے مطمئن ہونے کی کوشش کرتی ہوں، مگر دوسری طرف میرا دل بے حد بے چین ہو جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کروں، کس طرح سے خود کو سنبھالوں۔ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ فیروز اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ بڑی خالہ کے توسط سے اس کے لیے عتیب عالم کا رشتہ آیا تھا۔ بہت اچھا خاندان تھا۔ عتیب کی والدہ خالہ کی بہترین دوست تھیں۔ عائفہ کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، تب ہی بیٹے کے لیے انہیں وہی پسند آئی تھی۔ پرسوں وہ لوگ عائفہ کو دیکھ کر گئے تھے اور آج وہ سب عتیب عالم کو دیکھنے آئے تھے۔ وہ لوگ جب سے واپس آئے تھے، فیروزہ عتیب صاحب کے قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اس کا نام سن سن کر اب تو عائفہ کے کان پکنے لگے تھے۔ ایفی، میں تمہیں بتا نہیں سکتی عتیب بھائی کتنے اچھے ہیں۔ وہ شرارتی نظروں سے بہن کو دیکھتی اسے تنگ کرنے لگی۔ مجھے ضرورت بھی نہیں ہے یہ جاننے کی کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ شادی کے پہلے سب ایسے ہی اچھے ہوتے ہیں، بعد میں پھر اصلیت سامنے آتی ہے، عائفہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا سب چھوڑو، مزے کی بات بتاؤں، ہم نے عتیب بھائی کے ساتھ تصویریں بھی لی تھیں، تم چاہو تو دیکھ سکتی ہو۔ مسکراہٹ کو ہونٹوں میں دبائے وہ بولی تو عائفہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فیروزہ کو یقین تھا جب عتیب جیسا شاندار شخص اس کی بہن کی زندگی میں آئے گا تو یقیناً اس کے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب عائفہ رخصت ہو کر عتیب عالم کے ساتھ چلی گئی۔ گھر میں نئی دلہن آ گئی تھی، پھر بھی فیروز کو بہن کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ دونوں کا ہر وقت ساتھ تھا، اور اب وہ ایک دم سے تنہا ہو گئی تھی۔ وہ آج امی کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ عتیب آفس کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ادریس بھائی نے زبردستی انہیں لاؤنج سے نکال کر سونے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا، ورنہ انیکا بھابھی اور ان دونوں بہنوں کی باتیں تو ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ایفی، وہاں سب کیسے ہیں؟ عتیب بھائی تمہارا خیال رکھتے ہیں نا؟ فیروزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ عائفہ بہن کی محبت پر مسکرا دی۔ فری، وہاں سب بہت اچھے ہیں، میرا بے حد خیال بھی رکھتے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا کہ عتیب بہت خوش قسمت ہیں کہ میں ان کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، پر اب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خوش قسمت ہوں۔
کہ میری زندگی میں عتیب جیسا شاندار شخص شامل ہوا۔ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک میرا پاک پروردگار ہمیں وہی کچھ عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور سکون کی لہر فیروزہ کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں ایفی؟ عائفہ اپنے ہاتھوں میں لوشن لگا رہی تھی۔ تب وہ کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بولی۔ عائفہ نے سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ آسیہ آنٹی نے رشتے سے انکار کیوں کیا تھا؟ انکار آسیہ آنٹی نے نہیں، امی نے کیا تھا۔ عائفہ کے جواب نے اسے حیرت میں مبتلا کیا۔ تب ہی وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ امی نے؟ مگر کیوں؟ کیونکہ جب وہ لوگ آخری بار ہمارے گھر آئے تھے تب آسیہ آنٹی نے میری بجائے فرہاد کے لیے تمہارا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب کہ فیروزہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک ساکت بیٹھی رہی، کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ عائفہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور مزید بتانے لگی۔ آسیہ آنٹی کا کہنا تھا تم ہر لحاظ سے بہترین ہو ان کے لیے، کم عمر، خوبصورت بھی ہو، مجھ سے زیادہ اچھی ہو۔ بقول ان کے ان کی فیملی میں سب ہی انہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ انہیں عائفہ کی بجائے فیروزہ کا ہی رشتہ مانگنا چاہیے تھا۔ ان کا بیٹا کسی شہزادے سے کم نہیں، تو اس کے ساتھ کوئی شہزادی ہی سجتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر فرہاد بھی ان کی باتوں سے متفق تھا۔ جس روز حقیقت کا پتہ ندرت بازی سے چلا، اسی روز ہی عتیب کے رشتے کے لیے میں نے ہاں کہہ دی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی فری، مجھے اپنی ماں اور بھائی پر کس قدر پیار آیا تھا۔ امی نے مجھے بتایا کہ بھائی جان کو کسی صورت گوارا نہ تھا کہ ان کی ایک بہن کو رد کر کے دوسری کو مقابل لایا جائے۔ تب ہی جس دن آسیہ آنٹی نے یہ بات کی، ہماری طرف سے فوراً انکار کر دیا گیا۔ رشتوں میں فائدے نہیں دیکھے جاتے، احساسات بھی دیکھے جاتے ہیں۔ فیروزہ کو اس لمحے فرہاد اور آسیہ آنٹی سے سخت نفرت محسوس ہوئی، جنہوں نے خود غرضی کی انتہا کر دی تھی۔ صورتوں کا کچھ نہیں ہوتا، سیرت اہم ہوتی ہے، مگر بہت کم لوگ اس بات کو مانتے ہیں۔ عائفہ دکھ سے بولی اور پھر اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار زیادہ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی، ورنہ پہلے تو محض ایک آدھ دن کے لیے آیا کرتی تھی۔ ایک ہفتہ سسرال رہنے کے بعد وہ واپس گئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ واپس آتے ہوئے فیروزہ نے اسے بتایا تھا کہ عتیب بھائی کو بھی وہ اس کی سالگرہ کا بتا چکی ہے۔ اب اسے عتیب کی طرف سے ملنے والے تحفے کا شدت سے انتظار تھا، مگر ابھی تک عتیب نے ایسی کوئی بات اس کے سامنے نہ کی تھی، اور نہ ہی اس سے پوچھا تھا کہ وہ سالگرہ پر کیا تحفہ لینا چاہتی ہے۔ وہ کافی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ عائفہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ عتیب مسکرا دیا اور اسے بازو سے تھام کر گیراج میں لے آیا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر اس کو بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، کچھ تو خیال کر لیا کریں۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تو عائفہ خفگی سے بولی، شرم کیوں؟ تم کوئی غیر تھوڑی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو خفا سی بیٹھی تھی۔ ویسے کتنے افسوس کی بات ہے ایفی، اتنے دنوں بعد میں واپس آیا ہوں اور تم خوش ہونے کی بجائے خفا ہو رہی ہو۔ وہ بھی منہ بنا کر نروٹھے پن سے بولا، تو عائفہ نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی، جو عتیب کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ جو آپ کی قسمت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے، اور جو لوگ نا امیدی کا دامن چھوڑ کر جو مل جائے اس پہ صبر و شکر سے رہتے ہیں، پھر ان کے لیے مسلسل خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ عائفہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ایک وقت تھا جب وہ امید کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی، مگر پھر صبر کیا اور اس بات پر یقین کیا کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہی مل کر رہتا ہے۔ اس کا اور عتیب عالم کا ساتھ قسمت میں لکھا جا چکا تھا، تبھی وہ اسے ملا۔ اس نے آنکھیں موند کر ایک لمحے کے لیے اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر بند آنکھوں سے بھی اسے ہر طرف عتیب عالم ہی دکھائی دیا تھا۔ وہ آنکھیں کھول کر کھلکھلائی، کیا ہوا؟ وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ عتیب عالم؟ وہ اس کی آواز پر فوراً اس کی طرف دیکھنے لگا، جو اب خاموش بیٹھی سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک دی۔ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ گاڑی سے اتر کر پوچھنے لگی۔ عتیب عالم اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف چل دیا۔ فیروزہ نے مجھے بتایا تھا تم ہمیشہ سے ہر چھوٹا بڑا ایونٹ جوش و خروش سے مناتی ہو۔ وہ نہ بھی بتاتی تو بھی میں تمہیں یہاں لے کر آتا،
کیونکہ ادیب عالم کے لیے اپنی فیملی بہت خاص اور اہم ہے۔ ان کی ذرا ذرا سی خوشیاں تو میری اہمیت کی حامل ہیں، اور تم تو میری اکلوتی شریک حیات ہو۔ وہ آخر میں شریر ہوا، جبکہ وہ حیرت سے سامنے دیکھتی رہ گئی۔ جہاں کی سجاوٹ دیکھنے لائق تھی۔ آئفہ ادیب کے بڑے بڑے الفاظ جگمگا رہے تھے، اور میز پر رکھے دو خوبصورت سے کیک دیکھ کر وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ فیروزہ کے پیغام آ رہے ہیں، وہ سختی سے حکم دے رہی ہے، کھانا ہم ان کے ساتھ ہی کھائیں، ورنہ میں کینڈل لائٹ ڈنر کا خاص اہتمام بھی ساتھ کرنے کا سوچ رہا تھا، جو کہ اب مجھ پہ ادھار رہا۔ وہ آہستگی سے اس کے کان میں بولا، میرا تحفہ۔ آئفہ نے شفاف ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تو وہ ہنس دیا۔ تمہارے لیے تو جان حاضر ہے، اور کیا چاہیے، حکم کرو۔ اس کا مسکراتا چہرہ ادیب کو سرشار کر رہا تھا۔ حکم بعد میں کروں گی، پہلے وہ تو دو جو تم لائے ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ لو، تھام لو ادیب عالم، تمہیں تحفے میں دیا۔ وہ شریر ہوا اب کہ اس کو تنگ کر کے وہ خود بھی انجوائے کر رہا تھا۔ جانتی تو ہو جلدی میں آیا ہوں، ورنہ تحائف بھی ساتھ لاتا۔ فی الحال تو تم کیک کاٹو، نہیں تو اس فیروزہ کی بچی نے ہمیں کچا چبا جانا ہے۔ مسلسل وائبریٹ ہوتے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتا، اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا، اسے لے کر آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ویسے یہ دو کیک کس خوشی میں ہیں؟ وہ ایک نظر ادیب کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ ابھی اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ اس کے کانوں میں بھرپور شور کی آواز گونج اٹھی۔ نئے سال کا آغاز ہو چکا تھا۔ جنم دن مبارک ہو میری زندگی۔ وہ شوخ نظریں اس پہ جمائے گمبھیر لہجے میں بولا۔ بے ساختہ خوبصورت مسکراہٹ نے آئفہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ نیا سال بھی مبارک ہو مسز ادیب عالم۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ذرا سا اس کی جانب جھک کر مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے بولا، میں نے تو سنا ہے آپ جناب کوئی بھی ایونٹ نہیں مناتے، مطلب آپ کو یہ سب فضول لگتا ہے، پر میں کیا کروں، مجھے تو بس ہر اس کام کو کرنے کی عادت ہے جس سے دل خوش ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ نیا سال شروع ہے، آؤ کچھ نئے وعدے کرتے ہیں جنہیں پورا کرنے کی مل کر بھرپور کوشش کریں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے بڑھائے کھڑا تھا۔ ادیب عالم اپنی شریک حیات آئفہ ادیب سے وعدہ کرتا ہے اس کی ہر چھوٹی بڑی خوشی ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے منانے کی کوشش کرے گا۔ تم بھی وعدہ کرو، ہمیشہ ایسے ہی میرے سنگ ہنستی مسکراتی رہو گی۔ آئفہ اس کی بات سن کر خوشی سے کھلکھلائی۔ دکھ کی گھڑی ہو یا سکھ کا موسم، آئفہ ہمیشہ ہر قدم پر ادیب کو اپنے ساتھ کھڑی ملے گی۔ ادھوری بات ہے لیکن میرا کہنا ضروری ہے کہ میری سانس چلنے تک تیرا ہونا ضروری ہے۔ وہ ہولے سے گنگنائی۔ یہ پہلا باضابطہ اظہار تھا جو اس نے کھل کر کیا تھا، ورنہ وہ اظہار کے معاملے میں بہت کوری تھی، مگر اس لمحے وہ جن خوبصورت لمحوں کے حصار میں تھی وہ اس کے لیے بے حد اہم اور انمول تھے۔ اس نے نم آنکھوں سے اس پیارے شخص کو دیکھا جو اس کے لیے بہت خاص تھا، جس کے ساتھ اس کی زندگی یقیناً بے حد دلکش گزرنے والی تھی۔ نئے سال کے نئے دن پر انہوں نے بہت سے عہد و پیما باندھے، اور وہ دونوں اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ یہ وعدے نبھانے کی کوششیں ہمیشہ جاری رہیں گی۔ ان کے وعدے کے چاند اور ستارے بھی گواہ